10 محرم الحرام सन 61 हिजरी। सुगरा का कासिद अफसाना करबला में दर्द गम की आखिरी सुर्खी भरकर नजरों से ओझल हो चुका है। मैदान साफ हो चुका है। अब कोई नहीं जो मोहम्मद अरबी के नवासे हुसैन इब्न अली पर निसार होने के लिए आगे बढ़ता। फातिमा का लाल, साबिरों का शहनशाह, शहीदों का इमाम, मुजाहिदों का ताजदार, दोशे रसूल का राकिब, इमाम मजलूम हुसैन इब्न हैदर करार अकेला रह गया है। गैर गजब की गर्मी पड़ रही थी और उस धूप में खड़े थे अकेले शाह उमम। न दामने रसूल है न साया अलम। अली अकबर भी जा चुका है, कासिम भी शहीद हो चुका है, अब्बास अलमदार भी कटे पड़े हैं। अब तो औनो मोहम्मद जैसा कोई बच्चा भी नहीं जो आगे बढ़कर इमाम को तलवार ही पकड़ा देता। एक बेटा है, वो भी बुखार से जल रहा है। लश्करे यजीद से शिमर लाइन की आवाज आई, हुसैन आगे बढ़ो, अब किसका इंतजार है? अब तुम्हारे लिए जान जाय करने वाला कोई बाकी नहीं। अब सहारे न तलाश करो और मैदान में निकल आओ। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने शिमर जिलजौशन लईन की मकरू गुफ्तगू सुनी तो खून खोलने लगा। आपने मैदान की तरफ घोड़े का रुख किया और पीछे मुड़कर अहले बैत के खैमों को उदास उदास नजरों से देखकर फरमाया, खुदा हाफिज। पर्दे के पीछे एक दबी दबी चीख निकली, या इमाम रुक जाइए। यह आवाज सैयदा शहरबानो की थी, मेरे इमाम की बावफा बीवी। आपने फरमाया, शमे शबिस्तान रसूल, अब इस गरीबुल वतन मुसाफिर को किसी नए इम्तिहान में न डालना जो जिंदगी और मौत की सरहदों पर पहुंच चुका है। मैं तुम सबको खुदा के सपुर्द करता हूं। मेरे सिर्फ चंद सांस बाकी हैं। मुझे यकीन दिला दो कि तुम मेरे बाद भी पूरे पूरे सब्र इस्तकामत का सबूत दोगी। ऐसी हालत में अपनी बहन का सामना नहीं कर सकता, उसे मेरा सलाम कह देना। सैयदा शहरबानों का कलेजा मुंह को आ गया और अर्ज किया, मेरे सरताज, घोड़े से उतर कर मेरी सिर्फ एक बात सुन ले। मैं आपको खातून कयामत का वास्ता देती हूं। करबला का दूल्हा मां के नाम का वास्ता रद्द न कर सका। आप घोड़े से उतरे और खैमे में आ गए। सैयदा शहरबानो आपको बीमार बेटे के सामने ले गई। आप आगे बढ़े। बीमार को शिद्दत बुखार ने बेहोश कर रखा था। जनाबे ज़ैनुल आबिदीन बीमार तो पहले ही थे, मगर जब से अली अकबर का लाशा देखा, कलेजा खून होकर रह गया है। जिस्म अंगारा बन चुका है, सीना छलनी हो गया है और दिल टूट चुका है। तपे लर्जा से जिस्म पर राशा तारी है। यूं मालूम होता है जैसे बोटी बोटी कांप रही हो। सुबह से नकाहत और कमजोरी की वजह से बीमार का रंग जाफरान की तरह जर्द था, लेकिन लाशा अकबर को देखने के बाद जो बुखार चढ़ा उसने चेहरे को कुंदन की तरह सुर्ख कर दिया है। यूं मालूम होता था जिस्म का सारा खून सिमट कर रुखसारों में जमा हो गया हो, बदन की सारी हरारत चेहरे में सिमट आई हो। इमाम अली मकाम ने बेटे की यह हालत देखी तो अपने जिगर की चोटें याद आ गई। दिल ही दिल में बीमार को मुखातिब करके फरमाया, दो इजाजत तो कलेजे से लगा लूं रुखसार, सेंक लूं चोटे जिगर इन अंगारों पर। और फिर आपने बीमार ज़ैनुल आबिदीन के जिस्म पर हाथ फेरा। सैयदा फातिमा के लाल का हाथ था। हाथ का लम्स मिलते ही बीमार ने आंखें खोल दी। बाप के यासो अलम में डूबे हुए रुख अनवर को देखा तो माहिए बेआब की तरह तड़पने लगा। गम की आग में जलती हुई झीलों में रवानी आ गई। आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे, सुर्ख और आतिशी आंसू। अब्बा की हालत देखकर आंसू निकल पड़े। देखा न गया यास में आलम निगाह का। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्न अली ने बेटे के सुर्ख आंसू पहले भी देखे थे। अब दोबारा बेटे का कलेजा कटते देखा तो आपका कलेजा भी कटने लगा। जिगर पर छुरियां चलने लगी। सल्तनते सब्र रजा के ताजेदार ने दिल को संभाला। बीमार ज़ैनुल आबिदीन को तसल्ली दी, गुजरे हुए हालात से आगाह किया और फरमाया, बेटा, बाबा से आखिरी मुलाकात है। तमाम साथी अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं और अब तेरे बाबा को मैदान में तलब किया जा रहा है। बेटा,
اب میرا وقت آ چکا ہے، تھوڑی دیر بعد ہم اس دنیا سے جا چکے ہوں گے۔ میرے چاند، اللہ تعالیٰ تمہیں بہت جلد صحت یاب فرمائے، مجھے اب جانے دو، دشمن بار بار بلا رہے ہیں۔ جناب امام زین العابدین علیہ السلام نے جب یہ سنا تو تڑپ اٹھے، بخار کی شدت کو جذبات کی شدت نے دبا دیا۔ عرض کی، بابا آپ کا عابد ابھی زندہ ہے، بابا مجھے خود پر فدا ہو لینے دیں، پھر آپ کی باری آئے گی، میں بخار سے بھی جنگ کروں گا اور دشمنوں سے بھی لڑوں گا۔ حیدری خون تھا، مچل گیا۔ بخار کی حدت میں جلال حیدری کی شدت بھی شامل ہو گئی، لرزہ اور بھی بڑھ گیا، جسم اور بھی زور زور سے کانپنے لگا۔ علی کا پوتا لاٹھی ٹیک کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ شبیر پکار اٹھے، میرے چاند بیٹھ جاؤ، نہیں تو گر جاؤ گے۔ باپ تیری محبت اور تیرے جذبے پر قربان، تو نے حق کے فرزندی ادا کر دیا ہے۔ زین العابدین، تیرا اس شہادت میں پورا پورا حصہ شامل ہے، مگر تم شہید نہیں کیے جاؤ گے۔ میرے لال، تمہیں ابھی زندہ رہنا ہے۔ نسل شبیر چلانے کے لیے، اولاد مصطفیٰ کو قائم رکھنے کے لیے، خاندان نبوت کی بقا کے لیے، پردہ نشینوں کی حفاظت کے لیے، شہیدوں کے لاشوں کے ٹکڑے جمع کرنے کے لیے، شہیدوں کے لاشیں دفنانے کے لیے، ہاتھوں میں بیڑیاں اور پاؤں میں زنجیریں پہننے کے لیے، خون کے آنسو بہانے کے لیے تمہیں ابھی زندہ رہنا ہے۔ میرے لال، تم اس امتحان میں برابر کے شریک ہو، تمہیں ان شہادتوں سے اتنا ہی حصہ ملے گا جتنا علی اکبر کو ملے گا، جتنا قاسم کو ملے گا، جتنا عباس اور اون و محمد کو ملے گا، جتنا مسلم ان کے بیٹوں کو ملے گا، جتنا مسلم کے بھائیوں کو ملے گا، جتنا عباس کے بھائیوں کو ملے گا۔ باپ تم پر خوش ہے میرے چاند، میں اس لیے تم پر خوش ہوں کہ تجھ میں باپ کا جذبہ موجود ہے، عزم شبیری کی حرارت موجود ہے۔ تجھے تو مجھ سے بھی زیادہ صدمے برداشت کرنا ہے، تو زندہ بھی رہے گا اور خون کے آنسوؤں کی برسات بھی کرتا رہے گا۔ خدا حافظ میرے لال، میری طرح صبر و استقامت سے زندہ رہنا، اپنی پھپھی سیدہ زینب کو تسلی دینا، اپنی ماں کو صبر کی تلقین کرنا۔ خدا حافظ میرے بیمار زین العابدین، خدا حافظ۔ امام زین العابدین نے باپ کے ارشادات سنے تو اور شدت سے رونے لگے۔ اپنی بیماری پر رونا آ گیا، اپنی بے بسی پر رونا آ گیا۔ خون کے آنسو گرتے جا رہے ہیں، جسم بید کی طرح لرزتا جا رہا ہے اور غش آتا جا رہا ہے۔ امام علی مقام ابھی وہیں کھڑے تھے کہ امام زین العابدین پھر بے ہوش ہو گئے۔ آپ بیمار کے سر پر ہاتھ پھیر کر اٹھے، مڑ کر دیکھا تو وہاں کچھ اور ہی منظر بنا ہوا تھا۔ سیدہ زینب کے سر سے چادر اتری ہوئی ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، نظر پتھرائی ہوئی ہے، آنسوؤں کے دو موٹے موٹے قطرے پلکوں پر آ کر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ سیدہ شیربانوں کا رنگ اس طرح زرد ہو چکا تھا جس طرح خون کا ایک قطرہ بھی موجود نہ ہو۔ سیدہ ام لیلہ کے سامنے سکینہ بے ہوش پڑی ہے اور اپنے سرتاج کو دیکھ دیکھ کر روتی جا رہی ہے۔ امام علی مقام جناب زین العابدین سے اتنے زیادہ محو گفتگو تھے کہ اپنے پیچھے برپا ہونے والی قیامت کو نہ دیکھ سکے۔ اب جو دیکھا تو دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ کوئی بات بھی کرتا تو آپ جواب بھی دیتے، خاموش فریادوں کا کیا جواب تھا؟ آنسوؤں کے سیلاب کو کس طرح روکا جاتا؟ باہر کی آگ ہوتی تو بجھا بھی لیتے، سینوں کی آگ کو کیسے ٹھنڈا کرتے؟ دشمن کی فوج ہوتی تو تلوار بھی چلاتے، حسرت بھری نگاہوں کا مقابلہ کیسے کرتے؟ صابروں کا امام بھی یہ منظر دیکھ کر تڑپ کر رہ گیا۔ حوصلہ کر کے آگے بڑھے، علی کی بیٹی کی گری ہوئی چادر کو اٹھایا اور سیدہ فاطمہ کی بیٹی کا سر ڈھانپ دیا، جناب سکینہ کو گود میں لیا، علی اکبر کے خون سے لتھڑے ہوئے سکینہ کے چہرے کو اپنے امامے سے صاف کیا، آنکھوں میں پڑی ہوئی ریت کو امامے کا پلڑا پھیر پھیر کر نکالا، بکھرے ہوئے بالوں کو انگلیوں سے درست کیا اور فرمایا، سکینہ ہوش میں آؤ، بابا کی آخری زیارت کر لو۔ سکینہ پھر ساری عمر بابا کا چہرہ دیکھنے کے لیے ترس جاؤ گی۔ سکینہ اٹھو، جلدی کرو،
آخری ملاقات کر لو، آخری بار بابا کے سینے سے لپٹ لو، پھر تو تمہیں بھی سغرا کی طرح ساری زندگی رو رو کر اور تڑپ تڑپ کر ہی گزارنا ہے۔ اٹھو میری بیٹی سکینہ، اب بابا بھی علی اکبر کے پاس جا رہا ہے۔ آپ اپنے دامن سے سیدہ سکینہ کو ہوا دے رہے ہیں اور بیٹی سے گفتگو بھی فرما رہے ہیں۔ جلد ہی معصومہ نے آنکھیں کھول دی، خود کو بابا کی گود میں دیکھا تو لپٹ گئی۔ 3 دن کی پیاسی بچی 3 دن کے پیاسے باپ کے گلے مل رہی ہے۔ بابا کی گود میں کچھ سکون ملا تو بچی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آپ نے تسلی دے کر فرمایا، صبر کرو میری بیٹی، تو صابروں کی اولاد ہے، مجھے دشمن پکار رہے ہیں۔ تو بے ہوش تھی، میری خواہش تھی کہ تو مجھے آخری بار گلے مل لے، اب مجھے جانے دو۔ افسوس کہ تم تھوڑی دیر بعد یتیم ہو جاؤ گی، مگر صابرہ بن کر رہنا، تو حسین ابن علی کی بیٹی ہے۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی دوسروں کو صبر کی تلقین فرماتے جا رہے ہیں، لیکن اپنے سینے میں غم کے ہزاروں طوفان اٹھے ہوئے ہیں جن کو اپنی قوت صبر سے دبا رکھا ہے۔ سکینہ نے اب داغ یتیمی کو سر پر دیکھا تو فریاد پر فریاد کرنے لگی، بابا کے پاؤں سے لپٹ لپٹ کر اور ہاتھ جوڑ جوڑ کر عرض کرتی ہے، بابا سارا گھر اجڑ چکا ہے، اب آپ تو نہ جائیں، آپ کے بغیر تو ہم مر جائیں گے بابا، بابا آپ نہ جائیں، نہ جائیں میرے بابا، نہ جائیں۔ آپ چلے گئے تو میں بابا کس کو کہوں گی، مجھے بیٹی کون کہے گا میرے بابا، مجھے اپنی ڈھال بنا لو بابا، آپ پر چلنے والی تلوار پہلے سکینہ پر چلے، آپ نہیں ہوں گے تو زندگی عذاب بن جائے گی۔ بیٹی کی فریاد سنی تو امام علی مقام کا دل بھر آیا، آنکھیں تو پہلے ہی آنسوؤں سے بری ہوئی تھیں، پیار کا سرما بہ نکلا، شفقت پدری کا چشمہ رواں ہو گیا۔ صبر تو کرنا ہی تھا، اور یہ صبر ہی تو تھا، اور صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کا دامن چھوڑ دیتے تو اب بھی یزید ابن معاویہ کی اطاعت کر کے زندگی بچا سکتے تھے۔ یہی تو چیز تھی جس نے ملائکہ سے اشرف کر دیا۔ باپ کی محبت کا جذبہ بھی موجود ہے، شفقت پدری سے سینہ بھی معمور ہے، اولاد کی محبت بھی دل میں طوفان برپا کر رہی ہے، مگر فرض بھی ادا ہو رہا ہے۔ جیسے بھی ہو سکا آپ نے روتی تڑپتی 6 سال کی بیٹی سکینہ کو پاک دامنوں کے حوالے کر کے صبر کی تلقین فرمائی۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی خیمے سے نکلنے لگے تو علی کی بیٹی کی حالت بدل گئی۔ درد و غم میں ڈوبی ہوئی امام کی بہن سیدہ زینب پر دختر علی کا روپ آ گیا، لرزتی اور کانپتی ہوئی اٹھی، صبر و استقامت کا پیکر بن چکی تھیں۔ آپ نے فرمایا، بھائی جسم سے ہتھیار اتار دیں، زینب آپ کو شہادت کا دلہا بنائے گی، مجھے اپنا فرض پورا کر لینے دیں، میدان میں تشریف لے جائیں۔ اور پھر آپ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امامہ اپنے دوپٹے سے صاف کر کے جناب امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام کے سر پر رکھا، قبائے رسول پہنائی، کپڑوں کی گٹھلی کو کھولا اور اس سے ایک پٹکا نکالا۔ یہ بنت رسول سیدہ فاطمہ الزہرا کی چادر تطہیر تھی، وہ بنت رسول کے بیٹے کی کمر سے باندھ دیا۔ جناب جعفر طیار کا نیزہ اور جناب سید الشہداء امیر حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈھال پشت انور پر سجائی، بھائی حسن کی زرہ پہنا کر ہاتھوں میں ذوالفقار حیدری تھما کر کہا، ناموس رسول کے محافظ باہر چلو تاکہ میں آپ کی رکاب تھام کر گھوڑے پر سوار کراؤں۔ نانا مصطفیٰ معراج پر گئے تھے تو جبریل امین نے رکاب کو تھاما تھا، میرے بابا جنگ کو جاتے تو رکابیں حسن اور حسین تھامتے تھے، علی اکبر جنگ پر جانے لگے تو ان کی رکاب کو عباس ابن علی علمدار نے سہارا دیا۔ اب آپ جانے لگے ہیں تو اہل بیت کا کوئی مرد موجود نہیں، اس لیے یہ فریضہ علی کی علی بیٹی ادا کرے گی۔ آپ نے فرمایا، نہیں بہن، میں آپ کا یہ فرمان نہیں مان سکتا، حسین کی غیرت کو یہ گوارا نہیں کہ اس کی زندگی میں اس کی بہن پردے سے باہر نکلے۔ آپ سیدہ فاطمہ الزہرا کی بیٹی ہیں، میرے بعد جو آپ کا حال ہونا ہے وہ تو میں دیکھ رہا ہوں،
مگر ابھی حسین زندہ ہے۔ اور پھر حسین ابن علی خیمے سے باہر نکل آئے اور گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ آپ نے گھوڑے کو چلانا چاہا مگر وہ ہل نہیں رہا تھا۔ آپ نے نگاہیں جھکا کر دیکھا تو جناب سیدہ سکینہ گھوڑے کے پاؤں سے لپٹی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا، بیٹی، ان معصومانہ کوششوں سے باپ کے دل پر چھریاں نہ چلاؤ۔ سکینہ، میں تیرے دل میں لگی ہوئی آگ کے شعلے دیکھ رہا ہوں، مگر کیا کروں، مجھے میرا فرض پکار رہا ہے۔ صبر کرو سکینہ، تم صابروں کی اولاد ہو۔ پھر آپ نے گھوڑے سے اتر کر بڑی مشکل سے بیٹی کو خیمے میں پہنچا کر سیدہ ام لیلہ کے سپرد کیا اور دعا دے کر گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بہوؤں نے اپنا اجڑتا ہوا سہاگ کس طرح دیکھا تھا، یہ کوئی ناول یا افسانہ نہیں بلکہ حقیقت ہے ان کے لیے جنہوں نے اللہ کے قرآن کی یہ آیت پڑھی ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ میں اجر رسالت کا کوئی سوال تم سے نہیں کرتا مگر میرے اہل بیت سے مودت کرنا۔ اور پھر علی کا شیر جلال حیدری کی تصویر بن کر ہزاروں دشمنوں کے سامنے پہنچ گیا۔ شمر ذیلجوشن نے کہا، موت سے ڈر گئے تھے جو اتنی دیر کر دی؟ فرمایا، ایسی کوئی بات نہیں۔ شمر کہنے لگا، بہن سے مشورہ کر رہے تھے کہ یزید ابن معاویہ کی اطاعت کر کے جان بچا لوں۔ اگر یہ مشورہ تم کر چکے ہو، ہمیں اب بھی قبول ہے کہ تم اطاعت یزید کر لو، ہم تمہیں امان دیتے ہیں۔ فاطمہ کا لال غضبناک ہو گیا، چہرے پر خون اتر آیا، آنکھوں میں قہر کے آثار پیدا ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، ناہنجار، خاموش ہو جا۔ اگر مجھے جان بچانا ہوتی تو میں قاسم کی زندگی بچاتا، علی اکبر کی جوانی بچاتا، عباس علمدار کی جان بچاتا۔ بے وقوف، اگر مجھے جان بچانا ہوتی تو علی اصغر معصوم کی جان بچاتا، اون و محمد کی معصوم زندگیاں بچاتا، پسران عقیل و علی کی جانیں بچاتا، اپنے وفادار ساتھیوں کی جانیں بچاتا۔ احمق کے بچے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سارا باغ ویران کر لینے کے بعد بھی محمد مصطفیٰ کے باغی اور خدا کے دشمن کی اطاعت کر لینے کا مشورہ دیتا ہے۔ اور پھر آپ نے ابن سعد کو مخاطب کر کے فرمایا، سعید باپ کے شکی بیٹے، تو بھی سن لے، ہم نے اپنے خطبے میں تم کو سب کچھ بتا دیا تھا کہ ہمارا حق پہچانو، ہم اہل بیت رسول ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے بیٹے ہیں، اور اس وقت ہمارے سوا دنیا میں کسی نبی کی بیٹی کا بیٹا موجود نہیں۔ اور یہ بھی بتایا تھا کہ میرے سر پر امامہ رسول ہے، اور دیکھ یہ میری کمر میں خاتون قیامت کا پٹکا ہے، یہ ڈھال سید الشہداء امیر حمزہ کی ہے، یہ نیزہ جعفر طیار کا ہے، یہ تلوار حیدر کرار کی ہے، مگر تم میری بات کب سنتے ہو؟ تمہیں تو حکومت کرنے کے نشہ نے اندھا اور بہرا کر دیا ہے۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی ابھی خطاب فرما ہی رہے تھے کہ اسی دوران لشکر یزید میں شور اٹھا اور آواز آئی، اے حسین، ہم کچھ نہیں سننا چاہتے، آپ کے لیے صرف ایک ہی رستہ ہے کہ آپ یزید ابن معاویہ کی بیعت کر لیں یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ امام نے فرمایا، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تمہارے دلوں پر مہر لگ چکی ہے اور تمہاری ایمانی غیرت مردہ ہو چکی ہے۔ میں نے یہ تقریر صرف اتمام حجت کے لیے کی تھی تاکہ کل بروز محشر تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم نے حق اور امام برحق کو نہیں پہچانا تھا۔ الحمدللہ میں نے تمہارا یہ عذر ختم کر دیا۔ اب جہاں تک یزید ابن معاویہ کی بیعت کا سوال ہے تو یہ مجھ سے ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں فاسق و فاجر کے سامنے سر جھکا دوں۔ امام حسین نے جب دیکھا کہ یہ بدبخت کسی بھی طرح خون ناحق سے باز آنے والے نہیں تو آپ نے فرمایا، تم نے جو ارادہ کر رکھا ہے اس کو پورا کرو، اور جس بہادر کو میرے مقابلے پر بھیجنا چاہتے ہو بھیجو۔ چنانچہ نامور جنگجو اور بہادر
جو امام حسین سے مقابلہ کرنے کی غرض سے محفوظ رکھے گئے تھے، ان میں سے سب سے پہلے ابن سعد نے تمیم نامی ایک بہادر کو بھیجا۔ یہ ملک شام کا مشہور پہلوان تھا جو غرور و تکبر کے کلمات کہتا ہوا اور اپنی بہادری کی باتیں کرتا ہوا امام علی مقام کے سامنے آیا۔ اس نے آتے ہی آپ پر بھرپور وار کیا، مگر آپ نے اس کے وار کو روکا اور اس پر تلوار سے ایسا جوابی وار کیا کہ اس کا سر تن سے جدا ہو گیا اور اس کی بہادری اور غرور کو خاک میں ملا کر رکھ دیا۔ اس کے بعد یزیدی لشکر سے ایک اور جنگجو جس کا نام یزید تھا بڑے کر و فر کے ساتھ آگے بڑھا اور آپ کے سامنے آ کر اس نے نعرہ مارا اور کہا کہ شام و عراق کے بہادروں میں میری بہادری کا چرچا ہے، روم اور مصر میں میری شہرت ہے، بڑے بڑے بہادروں کو پلک جھپکتے ہی موت کے گھاٹ اتار دیتا ہوں، ساری دنیا کے لوگ میری شجاعت و بہادری کا لوہا مانتے ہیں، کسی میں میرے مقابلے کی تاب نہیں، آج تم میری قوت و بہادری کو دیکھ لو گے۔ امام علی مقام نے فرمایا، پھر تو مجھے نہیں جانتا جو میرے مقابل اس دلیری سے آتا ہے، ہوش میں ہو، اس طرح ایک ایک مقابل آیا تو تیغ خون آشام سے سب کا کام تمام کر دوں گا۔ حسین کو کمزور و بے کس دیکھ کر حوصلہ بندیوں کا اظہار کر رہے ہو، مجھے جانتے نہیں کہ میں فاتح خیبر شیر خدا علی المرتضی کا بیٹا ہوں؟ تم جیسے نامردوں کی میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے۔ شامی جوان یہ سن کر طیش میں آ گیا اور اچانک گھوڑا بڑھا کر آپ پر تلوار کا وار کیا۔ آپ نے اس کے وار سے اپنے آپ کو بچایا اور اپنی تلوار سے اس کی کمر پر ایسا وار کیا کہ اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ عراق اور شام کے ان بہادروں کی آن میں موت دیکھ کر یزیدی لشکر کا ایک جنگجو بدر بن سہیل غضبناک ہو کر ابن سعد سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا، تم نے کن بزدلوں اور بہادری کے نام کو بدنام کرنے والوں کو حسین کے مقابلے میں بھیج دیا؟ میرے 4 بیٹوں میں سے کسی ایک کو بھیجو، پھر دیکھو وہ حسین کا سر کاٹ کر کیسے لاتے ہیں۔ اس پر ابن سعد نے اس کے بڑے بیٹے کو اشارہ کیا تو وہ اپنا گھوڑا بڑھاتے ہوئے امام کے مقابلے پر آیا۔ آپ نے اس سے فرمایا، بہتر ہوتا کہ تیرا باپ مقابلے کے لیے آتا تاکہ وہ تجھے اپنی آنکھوں کے سامنے تڑپتے اور مرتے ہوئے نہ دیکھتا۔ پھر آپ نے اس پر تلوار کا ایک ہی ایسا وار کیا کہ اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بدر بن سہیل نے جب اپنے بیٹے کا یہ حشر دیکھا تو غضبناک ہوتے ہوئے گھوڑا دوڑا کر امام علی مقام کے مقابلے پر آیا اور آتے ہی نیزے سے حملہ آور ہوا۔ آپ نے اس کے وار سے اپنے آپ کو بچا لیا تو اس نے فوراً ہی تلوار سے حملہ کر دیا۔ آپ نے اس وار سے بھی اپنے آپ کو بچا لیا اور اس پر ذوالفقار حیدری کا ایسا وار کیا کہ بدر بن سہیل کا سر جسم سے جدا ہو گیا۔ جب دشمنوں نے دیکھا کہ اگر اسی طرح عراق اور شام کے بہادر امام علی مقام کے مقابلے پر آتے رہے اور کٹتے رہے تو مشکل ہو جائے گی، امام علی مقام نے 3 دن کی بھوک اور پیاس کے باوجود شجاعت و بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ زمین کربلا اس کی گواہ ہے۔ دشمنان اہل بیت کے لشکر میں ایک شور اٹھا کہ اگر جنگ کا یہی انداز رہا تو ہمارے لشکر کا ایک بھی سپاہی نہ بچ سکے گا، لہٰذا موقع مت دو اور ان کو چاروں طرف سے گھیر کر یکبارگی حملہ کر دو۔ امام علی مقام اس کے لیے بھی تیار تھے، لیکن دشمن کے سپاہیوں میں سے کوئی بھی قریب آ کر مقابلہ کرنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ اب آپ پر یکدم حملہ کرنے کے لیے دشمنوں کی سینکڑوں تلواریں بلند ہوئیں اور وہ بڑھ چڑھ کر امام پر حملہ کرنے لگے۔ آپ نہایت بے جگری اور شجاعت سے ان کا مقابلہ کرتے جاتے تھے۔ تیر چل رہے ہیں، تلواریں برس رہی ہیں، نیزے ٹکرا رہے ہیں۔ حیدر کا شیر کبھی نعرہ تکبیر لگاتا ہے اور کبھی نعرہ حیدری لگا کر رجز پڑتا ہوا مجاہدانہ شان سے دشمنوں کی صفوں کو الٹ رہا ہے۔ تیغ امام چل رہی ہے، دشمن جہنم میں جا رہے ہیں۔ ابن سعد برابر اپنے سپاہیوں کو غیرت دلاتا جا رہا ہے۔ سپاہ یزید بڑھ بڑھ کر حملے کر رہی ہے۔ محمد کا نواسہ 3 دن کا پیاسا اپنے فرائض منصبی کو پورا کر رہا ہے۔ ذوالفقار حیدری کی عصمت کا تحفظ بھی ہو رہا ہے اور فرائض ذبح عظیم کی تکمیل کا بھی وقت قریب آتا جاتا ہے۔
کربلا کے دولہ کے رخ منور کی تابانیوں سے ریت کے ذرے چمک رہے ہیں جیسے آفتاب زمین پر اتر آیا ہو۔ امام کے جسم انور پر تیروں، تلواروں، نیزوں اور برچھیوں کے بے شمار زخم آ چکے ہیں۔ زخموں سے خون بہ بہ کر فاطمہ کے لال کا لباس سرخ ہو چکا ہے۔ تصویر مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ قبائے مصطفیٰ بھی تار تار ہو چکی ہے۔ گھوڑے کی زین بھی خون حسین سے رنگین ہو چکی ہے اور گھوڑا بھی گردن سے لے کر پاؤں تک تیروں تلواروں سے چھلنی ہو چکا ہے، مگر شبیر کا گھوڑا تھا، پیکرے استقامت بن کر سوار کا ساتھ نبھا رہا تھا۔ امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح سے میدان کربلا میں تشریف لائے ہوئے ہیں اور امام علی مقام کے ساتھیوں کا مقدس خون ایک شیشے میں جمع فرما رہے ہیں۔ تاجدار انبیاء کا نورانی جسم گرد و غبار سے اٹا پڑا ہے، دستار اقدس پر ریت کی تہیں جمی ہوئی ہیں، ریش مبارک کے بال بکھرے ہوئے اور غبار آلود ہو چکے ہیں۔ امام الانبیاء صبح سے نواسے کا امتحان ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ خون کا شیشہ ہاتھوں میں پکڑا ہوا ہے اور نواسے کے مقدس خون کا انتظار ہے، اور اب یہ انتظار ختم ہونے والا ہے۔ کربلا کے دولے کے لیے جنت سنواری جا چکی ہے، حوریں صف بصف فاطمہ کے لال کے استقبال کے لیے ایستادہ ہو چکی ہیں۔ چشمہ کوثر 3 دن کے پیاسے کے لیے بار بار جوش میں آ کر کناروں کے اوپر بہ نکلتا ہے۔ جبریل ہاتھوں میں ذبح عظیم کی سند لیے بڑی شدت سے انتظار کر رہا ہے کہ وارث ذبح عظیم آ جائے تو یہ تحفہ اسے پیش خدمت کروں۔ تمام ملائکہ صف بصف محمد عربی کے نواسے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اتنے میں ایک مردود ملون کا تیر آ کر امام کے حلق میں پیوست ہو جاتا ہے۔ حلقوم حسین سے خون کا فوارہ ابل پڑا۔ آپ نے دست اقدس آگے بڑھا دیے اور خون کو چلو میں لے کر آسمان کی طرف اچھال دیا۔ امین صادق پورے خلوص کے ساتھ اپنی جان کی امانت بھی بارگاہ خداوند قدوس میں پیش کر رہا ہے۔ نانا نے بھی اپنے عظیم ذبیحے کا خون شیشی میں ڈال لیا اور اب نواسے کے آخری سجدے کا انتظار ہے۔ خون امام آسمان کی طرف اچھلا تو فرشتوں نے اٹھا کر افق پر پھینک دیا اور پھر وہ خون مقدس افق سے شفق بن کر ابھر آیا جو قیامت تک شفق کی سرخی بن کر نمودار ہوتا رہے گا اور محمد عربی کے نواسے کے بے گناہ قتل کی گواہی دیتا رہے گا۔ آپ کو اس دردناک حالت میں دیکھا تو شمر نے خیموں کو لوٹنے کا اعلان کر دیا۔ امام نے فرمایا، ظالموں، بے غیرتی کی یہ انتہا تو نہ کرو، ناموس مصطفیٰ کو لوٹنا چاہتے ہو؟ اور پھر وہ رک گئے۔ امام کے حلق کا خون منہ کے راستے بھی جاری ہے، اور اسی حالت میں زرہ بن شریک ملون و مردود نے آپ کے بائیں شانے پر تلوار چلا دی۔ امام کا بایاں بازو لٹک رہا تھا اور دائیں ہاتھ میں تلوار تھامی ہوئی تھی کہ سنان ابن انس مردود و ملون نے آپ کے سینہ اقدس پر نیزے کا وار کر دیا اور نیزہ سینے کے پار ہو گیا۔ امام حق کے جہاد ادا کر چکے ہیں۔ سارا جسم مائے انور سے بدل کر گلاب کا پھول بن چکا ہے۔ اب دیدار الہی کا وقت قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نواسے کو بارگاہ خداوند قدوس میں پیش کرنے والے ہیں۔ وصال کی گھڑیاں اور بھی قریب آ جاتی ہیں۔ سنان بن انس حرامی نے سینہ منور میں کھبا ہوا نیزہ کھینچا تو قرآن رحل زین سے نیچے گر پڑا۔ فاطمہ کا لال گرم گرم ریت میں مل گیا۔ حال یہ ہے کہ جناب زینب نے بھائی کو گھوڑے سے گرتے دیکھا تو بےتاب ہو کر خیموں سے نکل آئیں۔ آپ فریاد پر فریاد کرتی اور دوڑتی ہوئی مظلوم بھائی کی طرف آ رہی تھیں۔ امام گھوڑے سے گرے تو گرتی ہوئی انسانیت سنبھل گئی۔ فاطمہ کا لال خون میں ڈوب گیا تو اسلام کی ڈوبی ہوئی کشتی کنارے پر پہنچ گئی۔ امام کیا گرے، کفر کی دیوار کو لرزہ آ گیا، جبر و تشدد کے محلات پر لرزہ طاری ہو گیا۔ خون حسین کی سرخ لکیر نے حق و باطل کی حدوں میں امتیاز کر دیا۔ قرآن ناطق گر پڑا ہے اور شمر نے گردن پر پاؤں رکھا ہوا ہے۔ سنان ابن انس شور مچا رہا ہے، اس کا سر کاٹ دو۔ امام علی مقام الٹا ہونے کے لیے زور لگا رہے ہیں۔ آخری سجدہ کرنے کے لیے
آخری قوت صرف کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا شمر میری گردن سے پاؤں اٹھا لے تاکہ میں اپنے رب کے حضور آخری سجدہ کر لوں، اور پھر آپ نے اسی حالت میں زور سے اپنا رخ بدل کر سر نیاز کو بارگاہ خداوند قدوس میں رکھ دیا۔ یہی سجدہ نیاز تھا جس نے انسان کو کرمنا بنی آدم کا تاج پہنا کر فرشتوں سے اشرف اور تمام مخلوقات سے ممتاز کر دیا۔ شمر گردن پر خنجر پھیر رہا ہے اور سجدہ محبت ادا ہو رہا ہے، اور ملائکہ کی صفیں کربلا کے شہنشاہ کو سلامی پیش کر رہی ہیں۔ پھر سنان ابن انس ملون نے اس سر انور کو جسم سے جدا کر دیا جسے رسولوں کے سردار بوسے دیا کرتے تھے۔ فاطمہ کا لال اپنے امتحان میں پوری کامیابی کے ساتھ پاس ہو کر بارگاہ رب جلیل میں پہنچ گیا۔ سر حسین نیزے پر بلند ہوا اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت شروع ہوئی۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔